अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम रिसर्च के हवाले से बात करेंगे। कुछ मेरे व्यूवर्स ने कहा था कि रिसर्च के कुछ स्टेप्स हैं, उसके हवाले से उनको कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी, तो कमेंट्स में उन्होंने बताया था। फिर कुछ दोस्तों ने उसको इंडोर्स करके मुझे फ़ोन करके भी कहा कि हाँ बिल्कुल इसी टॉपिक पे कुछ बात करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे रिसर्च के हवाले से एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे पास, जिसको कि हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। पहले तो अगर हम लिटरेचर रिव्यू पे आते हैं तो लिटरेचर रिव्यू से पहले आप थोड़ी सी ये बात समझें कि रिसर्च के प्रोसेस के अंदर आपके पास स्टेप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम उन स्टेप्स में से एक स्टेप रिसर्च लिटरेचर रिव्यू भी है। तो पहले हम रिसर्च के प्रोसेस के अंदर के स्टेप्स का एक नाम मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद अगर उन स्टेप्स में भी कोई मसला है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। देन आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दो स्टेप्स एज वेल, और फ्यू ऑफ दो स्टेप्स और वन ऑफ दो स्टेप्स एज वेल, जिसके बारे में आप अगर समझते हैं कि मैं उस पर बात करूँ तो फिर मैं कर लूँगा। आज की वीडियो इन पर्टिकुलर है लिटरेचर रिव्यू के लिए, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि रिसर्च के प्रोसेस के अंदर आपके पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आप एक टॉपिक का सिलेक्शन जो होता है वो एक ऐसा स्टेप होता है कि वहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं। कुछ लोग पहले अपना सनॉप्सिस करने के बाद उसके लिए सूटेबल टॉपिक चूज़ कर लेते हैं, कुछ पहले ही एक टॉपिक रखते हैं। लेकिन जब कोई आपके रिसर्च को पढ़ता है तो पहला नंबर पे उसको उसका टॉपिक नज़र आता है, वो जो आपने सेलेक्ट किया, चाहे वो आपने काम करने से पहले सेलेक्ट किया या काम करने के बाद एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ तो टॉपिक आपने बाद में सेलेक्ट किया, वो होता है। दूसरा स्टेप फिर आता है आपका लिटरेचर रिव्यू। फिर आपके पास एक रिसर्च डिज़ाइन का स्टेप आता है। फिर उसके बाद आपके पास डेटा कलेक्शन का वो आता है, एक स्टेप होता है। फिर डेटा को जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं फिर उसको एनालाइज कैसे करते हैं आप उसको, फिर डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। वो एनालिसिस और डिस्कशन वो उसी में आ जाता है। और फिर इस तरीके से आप उसको जो है वो एक रिपोर्ट राइटिंग की शक्ल में कंप्लीट या कंक्लूड करते हैं। तो ये तो आपका है रिसर्च के प्रोसेस के हवाले से। अब इसमें जो एक स्टेप है जो कि है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? लिटरेचर रिव्यू दरअसल इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, या किसी भी रिसर्चर के लिए जो MS कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उनके लिए लिटरेचर रिव्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सोशल साइंसेस के अंदर कोई भी जब रिसर्च करते हैं तो आप उस रिसर्च के अंदर कोई एक प्रॉब्लम होती है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं। कोई एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की होती है और उस एक प्रॉब्लम को आप एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अब आपको कैसे ये पता, आपको कैसे है कि ये प्रॉब्लम वाकई वहाँ पे मौजूद है या यही प्रॉब्लम मुझे एड्रेस करनी चाहिए? क्या पता वो प्रॉब्लम किसी और ने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया हो। तो फिर क्या करते हैं आप कि अगर किसी ने उस एरिया पे कोई काम किया हुआ है, मिसाल के तौर पर आप पाक US रिलेशन पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप पाक US रिलेशन पे तो बेशुमार लोगों ने लिखा हुआ है। अब उसमें आप किस एरिया पे काम करना चाहेंगे? पाक US रिलेशन क्या इन पर्टिकुलर कौन सा एरिया है या कौन सा वो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं? लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को किसी ने एड्रेस कर दिया हुआ है ऑलरेडी, फिर तो आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते, वो तो रिपीटेशन हो जाएगी। तो इस वजह से आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। अब पाक US रिलेशन के मुतालिक जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको आप उठा लेंगे, उसमें से चीदा बड़े बड़े थीम्स वाली जो चीज़ें होंगी वो आप निकाल के उसको आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और जब आप उसको पढ़ेंगे, पाक US रिलेशन के साथ रिलेटेड जनरल लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ काम हुआ है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिस पे काम नहीं हुआ, तो फिर आप उन एरियाज़ पे काम करते हैं। तो ये जिन एरियाज़ पे काम नहीं हुआ, लिटरेचर रिव्यू आपको ये बताता है कि अब तक इस फील्ड या एरिया ऑफ स्टडी के अंदर कितना काम हो चुका है और कितना काम होना बाकी है। तो वो जितना काम होना बाकी होता है वो दरअसल आपका लिटरेचर गैप हो जाता है, या रिसर्च गैप आप उसको कहते हैं। लिटरेचर के अंदर वो काम मौजूद नहीं है तो लिटरेचर में वो गैप मौजूद है। अब उस गैप को आप अपनी एकेडमिक स्टडीज़ करके एकेडमिक एक प्रोसेस से गुजरेंगे, उसको आप थ्रू योर रिसर्च स्टडी फिल करना चाहेंगे। लेकिन आप अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो फिर आप पूरे गैप को कवर नहीं कर सकते। आप उस बहुत ज़्यादा गैप के किसी एक छोटे से एंगल को उठा के उसको प्लग करने की कोशिश करेंगे, फिल करने की कोशिश करेंगे। ये दरअसल आपका सारा काम होता है लिटरेचर रिव्यू का। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप असल में करते क्या हैं। ठीक है, एक तो ये एक
لٹریچر کی سمری ہوتی ہے جو اس فیلڈ کے بارے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے پاک یو ایس ریلیشن کی فیلڈ کی، یا آپ کسی بھی فیلڈ میں اگزامپل لے سکتے ہیں، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ آئی آر سے ہے تو اس لیے میں آئی آر کی اگزامپل دے رہا ہوں، ورنہ تو آپ اگر سوشیالوجی سے ہے، اینتھروپولوجی سے ہیں، پولیٹیکل سائنس سے ہے، تو آپ کسی بھی فیلڈ سے یہ والی کوئی اگزامپل اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ۔ تو پہلے تو آپ اس لٹریچر جتنا لٹریچر ہوا ہے اس پہ مین کام ہوا ہے اس کو آپ اٹھاتے ہیں اور آپ اس کو سمرائز کر کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر پاک یو ایس ریلیشن پہ آپ کو لیٹ سے 50 کتابیں مل گئی ہیں، تو اب آپ ان 50 کتابوں سے جب آپ گو تھرو ہوتے ہیں تو آپ ہر ایک کتاب کا جو مین پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک پیراگراف کے اندر یا 2 پیراگرافس کے اندر آپ ایک مین تھیم اس کتاب کا لکھ دیتے ہیں کہ اس کتاب نے اس اینگل پہ کام کیا ہوا ہے، دوسری کتاب کا مین تھیم آپ لکھتے تھے اس نے اس اینگل پہ کام کیا ہوا ہے۔ اس طرح آپ نے 50 کتابوں کے تھیم نکالے، اب آپ کو پتہ چلا کہ یار اس میں تو فلاں چیز پھر بھی مسنگ ہے، یہ 50 بڑی مستند کتابیں میں نے پاک یو ایس ریلیشن پہ نکال کے پڑھ لی ہیں، لیکن اس میں اب بڑی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب اس میں اویلیبل نہیں ہیں، تو اب مجھے کام کرنا ہے۔ تو آپ ریڈر کو ایک سمرائزڈ فارم میں لٹریچر کا اوور ویو دے دیتے ہیں۔ جو آپ کا ریڈر ہوتا ہے وہ آپ کا ایگزامینر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جب ریسرچ میں آتے ہیں تو آپ کے وہ والے ریڈرز نہیں ہوتے جو اخبارات پڑھنے والے ہوتے ہیں، ڈیلی اخبار پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کے بڑے لرنڈ قسم کے ریڈرز ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو بڑا ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ ان ریڈرز کو بتا دیتے ہیں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اصل میں وہ کام ہوا نہیں ہے، دیکھیں میں نے اتنی چیزیں پڑھ لی ہیں، اس میں یہ کام ہوا نہیں ہے، تو وہ ایک سمری آپ اس کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فلاں نے یہ کام کیا تھا، اس میں یہ اینگل ٹچ کیا، اس نے یہ کام کیا تھا، اس میں یہ اینگل ٹچ کیا، 50 اینگلس ٹچ کر لیے لیکن یہ اتنے سارے پھر بھی رہ گئے، اب وہ جو اتنے سارے رہ گئے اس میں سے میں یہ والا اینگل اٹھا کے اس پہ میں نے اب ریسرچ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ہیلپ کیا کرتا ہے کہ آپ کو ویل کے ری انوینشن سے روکتا ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ ری انوینٹ دا ویل، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی۔ تو اگر ایک بندے نے ایک کام کیا ہوا ہے اور آپ نے لٹریچر ریویو نہ کیا اور آپ آ کے اسی کام کو ریپیٹ کریں گے تو پھر تو فائدہ نہ ہوا آپ کی اتنی ساری ایفرٹ کا۔ آپ نے تو باڈی آف اسٹڈی جو ہے یا باڈی آف لٹریچر جو ہے اس پرٹیکولر ایریا میں جو موجود ہے اس کی طرف تو آپ نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، کیونکہ آلریڈی ایک بندے نے کام کیا ہوا تھا اس پہ، تو پھر آپ کی کنٹریبیوشن کدھر گئی؟ آپ نے تو اس پہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہ ہیلپ کرتا ہے کہ جو آلریڈی ہمیں پتہ ہے ریسرچ ہو چکی ہے وہ یہ ہے، جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ اس میں موجود نہیں ہے، جو ہمیں آلریڈی پتہ ہے اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے، اب جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ کچھ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کو لٹریچر ریویو بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے لٹریچر ریویو کو تو بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، بہت سارے لوگوں نے طب آزمائی کی ہوئی ہے سوشل سائنسز میں۔ آپ کسی چیز کو صریحاً غلط بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اور آؤٹ رائٹلی آپ اس کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو بہت سارے لوگوں کے دیکھنے کا اپنا اپنا اینگل ہوتا ہے چیزوں کو، تو وہ اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم کچھ ایک دو ڈیفینیشنز میں اس میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، بس اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ ڈیفینیشنز بہت زیادہ ورائٹی آف ڈیفینیشنز اویلیبل ہے۔ تو آپ اس میں اگر دیکھیں تو جو ریسرچ کویسچنز دیکھیں، کہتے ہیں a literature review is an assessment of a body of research that addresses a research question۔ یہ ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے اس باڈی آف ریسرچ کی جو اویلیبل ہے ہمارے پاس، جو کہ کسی ریسرچ کویسچن کو ایڈریس کر رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات یکساں کیوں نہیں آگے بڑھ پاتے؟ یہ اس میں کبھی سرد مہری اور کبھی جو ہے وہ اس میں جوش ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ کبھی دونوں کے تعلقات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے ویسے ایک جنرل قسم کا ایک ریسرچ کویسچن آپ کے سامنے رکھا، آپ کے ذہن میں اب یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ریسرچ باڈی ہے آپ اس کو اسٹڈی کریں گے پاک یو ایس ریلیشن کے اوپر کہ ان میں کیا اس سوال کا جواب موجود ہے یا نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی موجود ہے۔ آپ جب کوئی سوال اس کے نتیجے میں بنائیں گے اپنا سوال، تو جو آپ کے ذہن میں کوئی ایزمپشن ہوگی جب آپ لٹریچر ریویو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے لوگوں نے تو کام کیا ہوا ہے۔ پھر اس کام کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں اور کئی طرح کے سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس والے پہ تو کام نہیں ہوا، جو میرے ذہن میں لٹریچر ریویو کے بعد سوالات آئے ہیں اب اس پہ کام نہیں ہوا تھا، تبھی تو یہ سوال جو ہے یہ ان آنسرڈ رہ گئے تھے، اب میں نے اس پہ مزید اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔
یا یہ کس طرح بھی آپ اس کو دوسری ڈیفینیشن آپ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ این اکاؤنٹ آف وٹ ہیز بین پبلشڈ بائی ایکریڈیٹڈ اسکالرز اینڈ ریسرچرز. جو کام پبلش ہوا ہے مستند اسکالرز اور ریسرچر کی طرف سے اس پاک یو ایس ریلیشن کو ہی لے لیتے ہیں اس کی فیلڈ میں, یہ اس تمام کے تمام کام کا ایک اکاؤنٹ ہے, اس کو پیش کرنا ہے, اس کو آپ یو ٹیک انٹو اکاؤنٹ دیٹ ورک, ٹھیک ہے نا, باڈی آف لٹریچر جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں. اب اگر آپ آ جاتے ہیں کہ خصوصیات کیا ہیں, اچھی لٹریچر ریویو کی خصوصیات کیا ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ لٹریچر ریویو کرتے ہیں تو اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. تو اچھے لٹریچر ریویو جو ہے وہ آپ کو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کمپریہنسو لٹریچر ریویو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے پاک یو ایس ریلیشن پہ لیٹ سے 200 کتابیں لکھی ہوئی ہیں لیکن آپ نے اس میں سے 5 کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے نہیں, یہ انکمپلیٹ ہے. آپ وہ باقی 195 کتابیں بھی اٹھا کے پڑھیں گے جو مستند لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, تب جا کے, اور ہر ایک کتاب کو جب آپ ریویو کریں گے تو ساتھ میں آپ اس کا ایک پیراگراف 2 پیراگراف کے اندر آپ اس کا لکھتے جائیں کہ اس کتاب کا مطلب جسٹ لائک اے بک ریویو آپ اس کا لکھیں کہ اس میں یہ بات تھی, اس میں یہ بات تھی, اس میں یہ بات تھی, تو وہ اب آپ کے ریڈر کو ایک بک ریویو کے فارم میں آپ کے لٹریچر ریویو کے سیکشن میں وہ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں اب آپ نے اپ ٹو ڈیٹ چیزیں بھی دیکھنی ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے پاک یو ایس ریلیشن پہ 1950 کی لکھی ہوئی کتابیں اٹھا لی ہیں, 1960 کی اٹھا لی ہیں, بلکہ آپ اس میں 2020 تک کی کوشش کریں. اب تک 2020 تک کی جو کتابیں اس کے اوپر پبلش ہو چکی ہیں ان تمام کتابوں کو اٹھائیں گے, آپ اس میں پڑھیں گے. انہی کتابوں کو پڑھتے ہوئے جو موسٹ ریسنٹ کتابیں آپ اٹھائیں گے انہی کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ماضی میں کیا ہو چکا تھا, 50 کی دہائی میں کیا ہوا تھا, 60 کی دہائی میں کیا ہوا تھا, 70 کی دہائی میں کیا ہوا تھا. انہی کتابوں سے آپ کو موسٹ ریسنٹ کتابوں سے آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ بھی چل جائے گا. تو آپ نے اپنے ریفرنسز جو ہیں جو سلیکٹ کریں گے پڑھنے کے لیے اس کو آپ نے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. یہ ایک سسٹمیٹک قسم کا ریویو ہونا چاہیے. یہ اس طرح ہیپ ہیزرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب فلاں لائبریری میں گیا, وہاں پہ یہ کتاب اویلیبل نہیں تھی, میں کسی اولڈ بک شاپ پہ چلا گیا, اولڈ بک شاپ پہ مجھے یہ کتاب مل گئی کیونکہ پی ڈی ایف میں یہ والی اویلیبل نہیں تھی, یا پی ڈی ایف میں اویلیبل تھی تو میں نے بک شاپ جانے کی زحمت نہیں کی, بس میں نے پی ڈی ایف سے ساری اٹھا لی. آپ نے بہرحال کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں پرانی جو کہ آپ کا ٹاپک ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ اس میں کچھ پرانی کتابیں ہوں, وہ پرانی کتابیں پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہی نہ ہو, تو پھر آپ نے اولڈ بک شاپ پہ جانا ہے یا اولڈ بکس میں جانا ہے, آپ نے وہ کتابیں ڈھونڈنی ہے, وہ آپ کو فزیکل فارم میں شاید وہ بک چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے. پھر جناب آپ کا جو لٹریچر ریویو ہوتا ہے نا, یہ بائس نہیں ہونا چاہیے, یہ ان بائسڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کی ایک ایزمپشن ہے کہ پاک یو ایس ریلیشن کے بیچ میں جو ایکٹر غلطی کر رہا ہے یا جو پارٹنر غلطی کر رہا ہے وہ امریکہ ہے, ایز اے پاکستانی آپ کا یہ ایزمپشن ہونا چاہیے, یہ ہو سکتا ہے آپ کا ایزمپشن, ٹھیک ہے. تو یہ تو اب آپ کی ایک ٹورڈز پاکستان آپ کا ایک بائسنس ہے کہ آپ کیونکہ پاکستانی ہیں تو پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے, تو آپ کو پاکستان کی ہر بات اچھی لگ سکتی ہے, لیکن ایز اے ریسرچر آپ نے اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا بچا کے رکھنا ہے. آپ جب پڑھیں گے تو آپ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے, امریکیوں کا, کہ اگر ریلیشن خراب ہوئے ہیں 1990s میں ہمارے, تو ان کا کیا کانسیپٹ تھا, ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا اور ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو تھا. تو آپ نے اپنے آپ کو ان بائس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے, 2-3 اینگل سے, دونوں اطراف کی باتیں سن کے, یا جتنے بھی فریق موجود ہوں گے ان کی باتیں سن کے, دونوں اینگل سے یا ہر ایک اینگل سے بات کو جانچنے کی کوشش کرنی ہوگی اپنے لٹریچر ریویو کے درمیان, کہ اس پہ بھی اگر کچھ سورسز موجود ہیں تو اس کو بھی مینشن کریں, اس سائٹ کی سورسز موجود ہیں, ریفرنسز موجود ہیں, اس کو بھی مینشن کریں, تاکہ آپ بات کو ان ٹوٹیلٹی اپنے ریڈر تک پہنچا سکے. کیونکہ جب آپ کا ریڈر پھر اس کو پڑھے گا اس کو پتہ چل جائے گا, وہ ایک انفارمڈ بندہ ہوگا, لرنڈ بندہ ہوگا, اسی فیلڈ کا ہوگا, اس کو پتہ چل جائے گا. ہو سکتا ہے اس نے وہ سورسز پڑھی ہوں گی جو آپ نے مس کر دی سائٹ کرنے میں, تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کا تو لٹریچر ریویو بیکار ہے. تو جب آپ کا لٹریچر ریویو ہی بیکار ہے, اسی کے بیس پہ تو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم بناتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے لٹریچر ریویو کے بیس پہ اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم بناتے ہیں, اور اسی کے بیس پہ آپ کے ریسرچ کویسچنز اور ریسرچ آبجیکٹیوز بنتے ہیں آپ کے لٹریچر ریویو کے اندر, جو گیپ آپ کو نظر آتے ہیں. تو اب اگر آپ نے ایک جگہ اس میں گیپ بتا دیا اور آپ نے اس پہ ایک اینگل آف ڈسکشن کو بالکل اگنور کر دیا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ریسرچ کویسچن ہے وہ آپ کرنے تو جا رہے ہیں, لیکن وہ آلریڈی کسی نے ایڈریس کر دیا, اس والے سیکشن کے یا اس اسکول آف تھاٹ کے آتھرز نے اس کو ایڈریس, یا ریسرچرز نے ایڈریس کر دیا, جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو کسی وجہ سے پسند نہیں ہے. تو پھر آپ کو اس کا مینشن کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا.
پھر جب آپ لٹریچر ریویو کو لکھتے ہیں تو یہ ایک بڑے ویل ریٹن فارم میں لکھا ہونا چاہیے. اس کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اے پی اے میں اگر آپ لٹریچر ریویو کو لکھتے ہیں اس کا اپنا طریقہ کار ہے. اگر آپ شکاگو سائٹیشن فارمیٹ میں لکھتے ہیں یا ہارورڈ میں لکھتے ہیں, جو بھی آپ کا سائٹیشن کا فارمیٹ یوز کر رہے ہیں, ہر ایک سائٹیشن فارمیٹ میں اس کے اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں لٹریچر ریویو کو. تو آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لکھنا ہے. اچھا, پھر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, آپ نے پھر ایسے بھی کرنا ہے کہ آپ اپنے لٹریچر ریویو کو مختلف تھیمز میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاک یو ایس ریلیشن کی اگر بات کر لیں تو آپ اس کو اکنامک ریلیشنز پہ کون سے ایک تھیم بنا لیں اکنامک ریلیشنز کا, اس پہ کتنا کام ہوا ہے, ریسرچ ورک ہو چکا ہے, اس کو آپ اس سیکشن میں ڈالیں. اسٹریٹجک ریلیشن پہ آپ دوسرا سیکشن ڈالیں, ٹھیک ہے. کلچرل ریلیشنز پہ آپ ایک تیسرا سیکشن ڈالیں. تو پھر اگر لیٹ سے اکنامک ریلیشنز کے اندر آپ کو اعلیٰ پائے کی 40 کتابیں مل گئی ہیں تو آپ اس کا مینشن کر دیں. پھر آپ کو اسٹریٹجک ریلیشنز میں اعلیٰ پائے کی 20-30 اور کتابیں مل گئی ہیں, آپ اسٹریٹجک ریلیشنز پہ اس سیکشن میں بات کر لیں. کلچرل ریلیشنز پہ آپ اس سیکشن میں بات کر لیں, کلچر والے میں. تو آپ نے ریلیونٹ تھیمز بنا لیے ہیں, اس میں آپ نے باتیں کر لی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ اس کو جو ہے پراپر طریقے سے پریزنٹ کریں تاکہ آپ کے ریڈر کے لیے اس پہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب جناب وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ لٹریچر ریویو پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ایک تو آپ ایک ریسرچر کا بیک گراؤنڈ, اگر ایک اسٹیبلشڈ ریسرچر ہے تو وہ ایک اچھا لٹریچر ریویو کرے گا. اگر ایک ایمیچور ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ابھی شاید ایم ایس کر رہا ہے یا ابھی وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے, ابھی مطلب وہ کر رہا ہے, ڈگری ابھی اس نے لی نہیں ہے, تو کیونکہ جب آپ ڈگری لیتے ہیں تو وہ ایک سرٹیفائڈ ریسرچر بن جاتے ہیں آپ اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو اگر تو ایک اسٹیبلشڈ ریسرچر ہے تو وہ اسٹیبلشڈ ریسرچر جو لٹریچر ریویو کرے گا وہ ایک ایمیچور سے زیادہ اچھا کام کرے گا یا بگنر سے زیادہ اچھا کام کرے گا. تو وہ اس کے ریسرچر کے ریسرچ کے بیک گراؤنڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کا ریسرچ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. وہ ایک اسٹیبلش بندہ ہے, اس نے اپنا نام منوا لیا ہوا ہے, ریسرچ پیپرز اس کے پبلشڈ ہیں, کتابوں میں اس نے کچھ بک چیپٹر یا علیحدہ سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ڈگری اس نے کتنی ڈگریاں کی ہوئی ہیں یا کہاں سے کون سی ریسرچ کام ہے اس کے, وہ آپ نے سارے دیکھنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اگر آپ کا ریسرچ پروجیکٹ کافی کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا لٹریچر ریویو بھی کمپلیکس ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے مغرب کے ساتھ ریلیشن پہ بات کر رہے ہیں لیکن آپ صرف اور صرف پاکستان اور یو ایس ریلیشن پہ لٹریچر ریویو پریزنٹ کریں. نہیں, جب آپ مغرب پہ بات کر رہے ہیں تو اس میں تو یورپ بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یورپ میں پھر کتنے سارے ممالک ہیں, پھر آپ ان کی بھی بات کریں گے. تو پھر آپ اگر آپ نے کمپلیکس ریسرچ پروجیکٹ اٹھایا ہوا ہے تو پھر آپ نے اس کا لٹریچر ریویو بھی ایسا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور کمپلیکس ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کے لٹریچر ریویو کے پروسیس کو افیکٹ کرتا ہے, اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو بری طرح اثر انداز ہو اس پہ, لیکن اس پہ اپنا اثر رکھتا ہے, وہ آپ کے لٹریچر ریویو کے اندر ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں, ٹھیک ہے. پھر یہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اویلیبلٹی آف ریسورسز جو ہے وہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی نیا ٹاپک اٹھایا ہے, اس ٹاپک پہ ابھی لوگوں نے کتابیں بھی پبلش نہیں کی, ریسرچ پیپرز بھی پبلش نہیں ہوئے, تو اس پہ آپ کو اویلیبلٹی آف ریسورسز کا بڑا مسئلہ ہوگا. تو ایک نیا ریسرچر جو ہوگا وہ نیا ٹاپک تو اٹھانا بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس پہ کسی نے کام نہیں کیا ہوتا. جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ ہی اس میں پائنیئرز میں آ جاتے ہیں, وہ تو ایک بڑے مزے کی بات ہوتی ہے. لیکن اس کو وہاں پہ ڈیٹا کا مسئلہ آ سکتا ہے کہ اگر آپ ایک کام پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور اس ایریا میں آپ کو ٹوٹل کل ملا کے 10 کتابیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس پہ, تو 10 کتابیں پڑھ کے تو آپ لٹریچر ریویو پی ایچ ڈی کا نہیں کر سکتے. آپ کو تو کم از کم 50-60 سورسز جو ہے چاہیے کہ لوگوں نے کام کیا ہو اس چیز میں. وہ ضروری نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کی تھیسز لوگوں نے پروڈیوس کیے ہوئے ہیں اس پہ, ٹھیک ہے, لیکن کچھ کتابیں موجود ہوں اس کے اوپر, کچھ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہو, کچھ کمنٹریز آپ کے پاس موجود ہوں کتاب کی شکل میں, ٹھیک ہے, کچھ انسٹیٹیوٹس نے اس کے اوپر کام کیا ہو, تو پھر آپ جا کے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بتانا ہوگا کہ اس میں یہ گیپ اویلیبل ہے. اگر آپ بالکل ہی ایسی فیلڈ کو اٹھا کے لاتے ہیں کہ جس پہ ابھی تک کسی نے کام ہی نہیں کیا, تو پھر ایز اے بگنر وہ آپ اس کے ساتھ
انصاف نہیں کر پائیں گے کہ جب آپ کے پاس لٹریچر ایگزسٹنگ موجود ہی نہیں ہوگا پھر آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ایز اے بگنر. ٹھیک ہے, ایک اسٹیبلشڈ ریسرچر ہوگا تو وہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ اس کو اٹھا لے گا, وہ اتنا ڈیٹا جنریٹ کر لے گا اس میں سے کہ وہ اس پہ ایک اچھی خاصی کمپریہنسو رپورٹ لکھ دے گا, یا ایک بہت بڑی کتاب لکھ دے گا, یا ایک ریسرچ پیپر 2-3 اس میں سے شائع کر دے گا, جو کہ نئے ریسرچرز کے لیے ایک لاہے عمل دے دے گا ریسرچ کے لیے. وہ اس کو دیکھیں گے, اس نے جو ایونیوز اس میں ایکسپلور کیے ہوں گے اس کو پڑھیں گے, جو ایونیوز ان ایکسپلورڈ رہ گئے ہوں گے اس نے اس کا بھی مینشن کیا ہوگا کہ اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے, اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے, ریسورسز کی کمی کی وجہ سے, ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس پہ کام نہیں کر سکا, لیکن آگے ریسرچر اس پہ کام کر لیں تو بہتر ہوگا. تو وہ نئے ریسرچرز کے لیے ایک گائیڈ لائن بھی, ایک راستے ان کو دکھانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز جو آپ کو افیکٹ کرتی ہے لٹریچر ریویو میں, وہ آپ کی اسٹڈی کا ٹائم فریم ہے. لیٹ سے آپ ایم ایس کی ڈگری کر رہے ہیں, اس میں آپ کو ریسرچ کے لیے 1 سال ملتا ہے, ایٹ دا موسٹ آپ کو ریسرچ کے لیے 3 سال مل جاتے ہیں, کیونکہ 2 سال کی ایم ایس کی ڈگری ہوتی ہے, اور ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق آپ اس کو میکسیمم ایک اسٹوڈنٹ اس کو 4 سال پہ لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو 1 سال میں آپ کا کورس ورک نکل جاتا ہے, 1 سال میں آپ ریسرچ کرتے ہیں, اگر آپ نہ کر پائے تو پھر اس کے بعد 1 سال اور لے لیں, مطلب سیمسٹر آگے چلتے جائیں, پھر نہ کر پائے تو 1 سیمسٹر اور لے لیں, پھر نہ کر پائے تو مطلب آپ 4 سیمسٹر ایکسٹرا لگا سکتے ہیں اس میں. اب یہ آپ کا ٹائم, اسٹڈی کا ٹائم فریم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس میں سے 4 سال میں سے آگے نکلیں گے تو پھر آپ کی ڈگری ایکسپائر ہو جائے گی, آپ ڈگری نہیں لے پائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کا لٹریچر ریویو, اب اگر 5000 کتابیں اس فیلڈ میں موجود ہیں اور آپ ایسے فیلڈ میں جا رہے ہیں, اس میں آپ کہاں سے لٹریچر ریویو کریں گے؟ پھر تو آپ کا سارا ٹائم کنزیوم ہو جائے گا لٹریچر ریویو کے اندر ہی. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نہیں کر سکتے. یا لیٹ سے 1000 کتابیں بھی موجود ہے, وہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو لٹریچر ریویو آپ کا افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے جو اسٹڈی کا ٹائم فریم ہوتا ہے اس پہ بھی. بعض اسٹڈی ایسی ہوتی ہے, فار ایگزامپل آپ نے ریسرچ پیپر لکھنا ہے, اب ریسرچ پیپر کے لیے آپ کو میکسیمم 6 مہینے لگا لیں. اس میں آپ نے ریسرچ پیپر لکھ کے تو کسی پبلشر کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا ہوتا ہے, کسی جرنل کی, اور اس کو آپ نے دینا ہوتا ہے. وہ اس میں جب آپ لٹریچر ریویو کریں گے تو آپ اس کے 6 مہینے کے اندر آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ 5 مہینے کتابیں لے کے پڑھتے رہیں اس کے اوپر, کیونکہ آپ نے لکھنا بھی تو ہے. تو آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. تو یہ لٹریچر ریویو آپ کے اسٹڈی کے ٹائم فریم جو ہے وہ بھی اس کو اثر انداز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے جب آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سپورٹ سسٹم کتنا اویلیبل ہے, آپ کو ڈیٹا کہاں سے مل رہا ہے, کیسے مل رہا ہے, ایزیلی مل رہا ہے یا مشکل سے مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے لٹریچر ریویو کے پروسیس کو جو ہے اثر انداز کرتی ہے. اب یہ لٹریچر ریویو کا اصل جو مقصد ہوتا ہے, کچھ جنیرک قسم کے مقاصد تو میں نے آپ کو بتا دیے, کچھ اور اسپیسیفک بھی تھوڑے سے ہو جاتے ہیں. یہ ایک آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ جو آلریڈی ایک ریسرچ پرابلم کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں ہے اس کے بارے میں آلریڈی کیا کچھ اس وقت اویلیبل ہے. پاک یوس ریلیشن, اس کے اندر کچھ پرابلم آپ کو نظر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہاں کیا کچھ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ پریویس نالج کے اوپر بلڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ ABC سے سٹارٹ لے کے اتنا کام کر دیا ہوا ہے, آگے تک جا چکا ہے, کہانی Z تک پہنچ چکی ہے, لیکن آپ اس کو پڑھ نہیں رہے اور آپ دوبارہ اس کو A سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, وہ پھر آپ کا ٹائم کا اور ریسورسز کا ضیاع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو اس ٹائم اور ریسورسز کے ضیاع سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آلریڈی پریویس نالج اس پہ کیا ہے اور اب میں نے آگے جا کے کیا کام اس کے اندر کرنا ہے. اب جو ایک لٹریچر ریویو میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی ریسرچ کام ہوتے ہیں یوزلی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیوچر کی اسٹڈیز کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز بتاتے ہیں کہ اگر اس ایریا کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی فیوچر کی اسٹڈی آپ کرنا چاہیں تو اس میں پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اس لیے جب لٹریچر ریویو کرتے ہیں آپ اپنا بھی بھلا کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں سے یہ والی ہیلپ بھی مل جاتی ہے کہ کون سا کام کروں, آگے کون سے ایونیوز ہیں کہ میں کام کروں. اگر ایک بڑے اچھے ریسرچر نے 2-4 کتابیں لکھی ہوئی اور آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والے ایریاز جو ہیں اس پہ شاید کام نہیں ہوا کیونکہ اس نے مینشن کیا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے جب کسی اور نے اس کو پڑھا ہے آپ سے پہلے, اس نے اس کو فل کر دیا, تو پھر تھوڑا سا آپ اور پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ فیلڈ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اسی پہ کام کر لیں, اگر ہے تو جس نے فل کیا ہو سکتا ہے اس کو پھر آگے کچھ اور گیپس نظر آئے, اس نے اس کا مینشن کیا, پھر آپ اس پہ چلے جائیں. تو یہ اس طرح آپ دوسرے کی نالج سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کام جو ہے وہ آپ خود نہیں کر رہے ہوتے. یہ بھی اس میں بہت زیادہ ایک فائدے والی بات ہوتی ہے. لٹریچر ریویو کا یہ بھی ایک بینیفٹ ہے, یہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ایک مقاصد, بہت سارے مقاصد جو میں نے آپ کو بتائے اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے.
اچھا، جب آپ کسی ریڈر کو لٹریچر ریویو کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ریڈر آپ کے کام کو پڑھتا ہے تو وہ کیونکہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اس فیلڈ میں، یوزلی جو ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں یا کتابیں ہوتی ہیں سبجیکٹ کے، تو وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہی اس کو پڑھتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، تو ان کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی ان پڑھ نہیں ہوں اس سبجیکٹ کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی آپ لکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ان پڑھ تو نہیں ہے، لیکن اس سبجیکٹ میں کوئی لیمن نہیں ہوں. ٹھیک ہے، لکھنا پڑھنا جو ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن اس سبجیکٹ کے بارے میں جاننا جو ہے وہ ایک اور بات ہے. آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس سبجیکٹ کے بارے میں جانتا ہوں، اس میں یہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور میں اب اس پہ چیزیں آگے لے کے جا رہا ہوں، تو آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں ایک انفارمڈ بندہ ہوں، میں ایک نالجبل بندہ ہوں. وہیں سے آپ اس کا انٹرسٹ گین کرتے ہیں، پھر اس کی کیوریاسٹی بھی بڑھ جاتی ہے کہ بھائی یہ اگر اتنے سارے سوالات اس نے آلریڈی لٹریچر ریویو میں ایڈریس کر دیے ہوئے ہیں، جو کہ آلریڈی اس فیلڈ میں ایڈریس ہو چکے ہیں ایریا آف اسٹڈی میں، اب یہ آگے جا کے جو کام کرے گا وہ بھی پڑھنے والا ہے. پھر وہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے اس بندے کا. اب اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ پرابلم، جیسے کہ میں نے آپ کو پاسٹ یو ایس ریلیشنز میں بتایا، اب یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اس کو جب آپ نیرو ڈاؤن کرتے ہیں نا، آپ رہیں گے پاک یو ایس ریلیشن میں ہی، اس کے اندر یہ خراب کیوں رہے ہیں، خرابی کی وجوہات جب آپ ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے، اس کو جب آپ نیرو ڈاؤن کریں گے، کیونکہ یہ بہت براڈ ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، امریکہ کی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہماری طرف سے کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، کچھ تھرڈ پارٹی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے جو اس کو خراب کر رہی ہے. ان تمام چیزوں کو جب آپ اسٹڈی کریں گے، جب آپ اس کو دیکھیں گے، تو یہ ایک بہت براڈ چیز ہے. لیکن جب آپ اس میں لٹریچر ریویو کرتے ہیں تو اس اتنے براڈ پرابلم کو نیرو ڈاؤن کر دیتا ہے آپ کے لیے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہاں سے میں نے شروع کی تھی، اب یہ ایسے پڑھتے پڑھتے ایسے ہو کے میں آگے ہوں، اب یہاں پہ یہ والا ایریا جو ہے یہ کسی نے ایڈریس نہیں کیا تھا، جو اس کا جو تکون کا جو آخری میں نے آپ کو بتایا یہ کسی نے ایڈریس نہیں کیا ہوا تھا. تو آپ نے پرابلم کو نیرو ڈاؤن کر دیا، اب آپ ادھر لگے ہوئے ہیں، اسی نیرو ڈاؤن ایریا کو مزید ایکسپلور کر رہے ہیں. تو جو ریڈر ہے آپ اس کو ایک اتنی سی چیز میں سے اتنا کچھ نکال کے اب دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پرابلم کو نیرو ڈاؤن کیا تھا. لیکن اب آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ڈیزرٹیشن لکھ رہے ہیں، یا ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں، یا ایم ایس کی ڈیزرٹیشن لکھ رہے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی ایک ریسرچ رپورٹ لکھ رہے ہیں. اتنے سے پرابلم کو پہلے آپ نے اتنی بڑی ایریا لیا، اس کو آپ نے اتنا سا چھوٹا پرابلم بنا دیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ ایڈریس کیا ہوا تھا. اب اس اتنے پرابلم کو اٹھا کے آپ اس پہ 30-40 ہزار 70-80 ہزار کا یا 4-5 ہزار کا ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں، یا 30-40 ہزار کا ایم ایس کا تھیسس لکھ رہے ہیں، یا 70-80 ہزار کا پی ایچ ڈی کا تھیسس آپ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز، یا اگر آپ ایک اسٹیبلشڈ ریسرچر ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن چلیں پھر بھی کہہ دیتا ہوں، اگر آپ بعد میں ایک اسٹیبلشڈ ریسرچر بن جاتے ہیں تو پھر تو اگر آپ ایک اسٹیبلشڈ ریسرچر ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو میرے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، میں بات یہ کر رہا تھا. لیکن اگر آپ بعد میں ایک اسٹیبلشڈ ریسرچر بنتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ اتنا ایریا جب میں نے اس کو نیرو ڈاؤن کیا، اب اس میں سے اتنا سا ایریا میں نے اٹھایا، اور اب میں جا کے کام کر رہا ہوں، ایک بہت بڑی کتاب لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، 600-700 صفحات کی کتاب لکھ رہا ہوں، اور وہ بھی وہ آپ کو لائن سپیسنگ ڈبل نہیں ہوتی اس کے اندر، اور وہ اچھے خاصے کم از کم 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک کے ورڈز ہو جاتے ہیں. وہ اتنی لمبی چوڑی بات، اتنے سے پرابلم کو میں دیکھ رہا ہوں، تو میں تو ہر ایک اینگل اس کا ایکسپلور کر رہا ہوں ایز این اسٹیبلشڈ ریسرچر. تو وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے لٹریچر ریویو اس میں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے گیپ اتنا ڈھونڈا، اب اس ایک گیپ پہ آپ فوکس ہو رہے ہیں، اور آپ اس پہ لکھ رہے ہیں، اس کے ہر ایک اینگل کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان ڈیپتھ انالیسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں اس کو. تو وہ آپ کو لٹریچر ریویو جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اس حوالے سے ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لٹریچر ریویو آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. آپ کے ریسرچ دیکھیں، آپ کا ریسرچ کسی نہ کسی آبجیکٹیو کے گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ریسرچ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے، بغیر آبجیکٹیو کے ریسرچ نہیں ہوتی. تو جب آپ لٹریچر ریویو لے کے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار پاک یو ایس ریلیشن کے اندر لیٹ سے اسٹریٹجک ڈائمینشن پہ تو بہت کام ہوا ہوا ہے، اکنامک ڈائمینشن پہ بھی کام ہوا ہوا ہے، لیکن کلچرل ڈائمینشن پہ کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے ایک ریسرچ آبجیکٹیو بنا دیا ٹو ایکسپلور دا کلچرل ڈائمینشن آف پاک یو ایس ریلیشنز ان دا لاسٹ لیٹ سے 20 ایئرس. ٹھیک ہے، تو یا ٹو ایکسپلور ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلمس ان پاک یو ایس کلچرل ریلیشنز اوور دا پیریڈ آف 10 ایئرز یا 20 ایئرس کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ایک آبجیکٹیو ہو گیا. ایسے آپ 2-3 اور بھی بنا سکتے ہیں.
پھر آپ نے اس آبجیکٹیو کو دیکھتے ہوئے اب اپنا ریسرچ کویسچن ڈیزائن کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کا ریسرچ کویسچن ہوگا، جب اس کا آنسر ملے گا آپ کو، وہ آپ کو آپ کے اس آبجیکٹیو تک پہنچا دے گا جو آپ کے ریسرچ کا مقصد تھا، ایم آف یور ریسرچ، دیٹ از دا آبجیکٹیو. ٹھیک ہے، تو جب آپ کا ریسرچ کویسچن اسی ایم کے ساتھ، جب آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ آپ کا ریسرچ کویسچن نکلتا ہے، ایک یا دو، اور وہ جب دونوں کے دونوں سوالات ایڈریس ہو جاتے ہیں، یا ایک جو آپ نے سوال نکالا ہوتا ہے ریسرچ کویسچن، وہ جب آپ ایڈریس کرتے ہیں تو آپ کا یہ آبجیکٹیو اچیو ہو جاتا ہے ریسرچ کا. لیکن آپ کا اگر آبجیکٹیو ٹھیک ہے تو پھر آپ کی ریسرچ کو ٹھیک مانا جائے گا. تو کیونکہ اب آپ نے اپنے ٹھیک آبجیکٹیو کی طرف آنا ہے، کام میں ریپیٹیشن نہ ہو، تو آپ ایک اتنی کمپریہنسو ریسرچ لٹریچر ریویو کرتے ہیں. اس لٹریچر ریویو کے نتیجے میں گیپ آتا ہے، گیپ سے آپ نے آبجیکٹیو نکالا. ٹھیک ہے، جو کام نہیں ہوا ابھی تک وہ گیپ ہے، لیکن وہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے کتابیں پڑھی، آپ نے وہ گیپ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یار ان لوگوں نے اتنے اینگلز پہ کام کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ یہ والا اینگل ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا ہوا، تو اس پہ تو میں کام کروں گا. وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا، اب آپ نے اس میں سے آبجیکٹیو نکال لیا. ریسرچ گیپ آئیڈینٹیفائڈ، آبجیکٹیو ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام دیٹ ریسرچ گیپ، اور آؤٹ آف دیٹ آبجیکٹیو ناؤ اب آپ نے اس میں سے ریسرچ کویسچن بنا لیا، یا ایک یا دو یا تین، کوشش کریں ایک یا دو ہی بنائیں، زیادہ نہ بنائیں. تو ریسرچ کویسچن بنائیں. اب اس ریسرچ کویسچنس کو جب آپ اپنے پورے کے پورے تھیسس میں ایڈریس کریں گے تو آپ کا آبجیکٹیو میٹ ہو جائے گا، اور آپ کا ریسرچ جو ہے وہ ہو جائے گا، کنکلوڈ ہو جائے گا. اور یہ ساری کی ساری چیز آپ کو لٹریچر ریویو نے دی ہے. تو جب بھی آپ کے ذہن میں ریسرچ کا خیال آتا ہے تو سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ آپ لٹریچر ریویو پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹ سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں پاکستان اور افریقہ یا پاکستان اور کینیا کے ریلیشن پہ بات کروں، ٹھیک ہے، یا پاکستان اور سوڈان یا صومالیہ کے ریلیشن پہ بات کروں، تو پہلے تو میں جاؤں گا لٹریچر ریویو پہ، پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی اس پہ کام کتنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھوں گا. اگر کام اس پہ زیادہ ہوا ہے اور مجھے گیپ تھوڑا سا مل جاتا ہے تو اس تھوڑے سے گیپ پہ کام کر دیتا ہوں. اگر اس پہ کام کم ہوا اور مجھے زیادہ گیپ نظر آ جاتا ہے تو اس زیادہ گیپ کے اندر میں سے کوئی ایک آدھ ڈائمینشن نکال کے میں کام کرتا ہوں، کیونکہ میں نے نیرو ڈاؤن اسٹڈی کرنی ہوگی. میں نے جنرل بات نہیں کرنی ہوگی کہ میں جناب حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے تو آج تک کی تاریخ انسانیت کے اوپر بات کروں گا، بہت جنرل بات ہو جائے گی. ریسرچ میں ہم بہت اسپیسیفک جاتے ہیں، تو یا تو آپ ایریا آپ کا ایسا ہو کہ اس پہ کسی نے کام نہ کیا ہو، اس پہ بھی آپ بات کریں. دوسرا، آپ اپنے ٹائم فریم کو پھر ذہن میں رکھتے ہیں، تو ٹائم فریم میں بھی آپ 2-4 سال 10 سال کا ایرا لیتے ہیں، آپ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ لٹریچر ریویو اور ریسرچ گیپ کے حوالے سے آپ کے جو سوالات تھے، جو آپ کے ذہن میں شبہات ہوں گے، وہ ایڈریس ہو چکے ہوں گے اس ویڈیو کے بعد. اور ریسرچ کے حوالے سے اگر اور آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو آپ مجھے بتائیے گا، میں بناؤں گا، میں اس پہ آپ کے لیے ویڈیوز بنا دوں گا. لیکن میری کوشش ہے کہ میں فلاسفرز کی طرف زیادہ جاؤں، اب پولیٹیکل فلاسفیز پہ میں آؤں. تو اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو اگر میں نے اس کو آن ٹائم ایڈریس نہ کیا، ٹھیک ہے، جیسے آپ پوچھتے ہیں اور میں نے نیکسٹ ویڈیو میں آ کے اس کا جواب نہ دیا، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میں اپنی باقی اسٹڈی کر رہا ہوں، تاکہ میں آپ کو فلاسفرز پہ، پولیٹیکل فلاسفیز پہ کوئی کمپریہنسو قسم کی ایک سیریز آف ویڈیوز دے سکوں. جیسے میں نے آپ کو تھیریز پہ دی ہے، یا اس سے پہلے جنرل آئی آر پہ دی ہے. آئی آر کے اندر بھی بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ میں نے ابھی آگے جا کے ایڈریس کرنے ہیں. کچھ میرے اسٹوڈنٹس، کچھ میرے کلیگز، کچھ میرے دوست، کچھ دیکھنے والے جو ہیں، جو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بنائیں یہ ٹاپکس پہ. تو میں کوشش کروں گا ان تمام ٹاپکس پہ کام کروں آرام سے. رفتار میری سلو ہے ویڈیو بنانے کی، کیونکہ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. کبھی اسٹوڈنٹس کے تھیسز ہوتے ہیں، کبھی ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا. کیونکہ ایک جو آپ کو آدھے گھنٹے کی ویڈیو، میں آپ کو آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنا کے دیتا ہوں، اس کے لیے مجھے کم از کم 5-6 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، منیمم. اور وہ بھی ان ٹاپکس کے اندر جو ٹاپکس آلریڈی مجھے پتہ ہوتے ہیں. جن ٹاپکس کو میں نے خود اتنا زیادہ ٹچ نہیں کیا ہوتا، ان ٹاپک پہ تو مجھے ایک ویڈیو کے لیے 2-3 دن بھی کام کرنا پڑتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ ٹائم نکالنا جو ہے دیٹ از پرابلم. لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ریگولرلی 8-10 دن کے وقفے کے ساتھ، 3-4 دن کے وقفے کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ کو ایک ویڈیو دے سکوں جو کہ آپ کے اکیڈمک کیریئر کے اندر آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ ملاقات ہوگی اور آپ کے ساتھ بات ہوگی. تب تک میری طرف سے اللہ حافظ.